नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही खास चैनल के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ सच्ची कहानियों को समर्पित है। यहां आपको कोई काल्पनिक कहानी नहीं मिलेगी, बल्कि वो घटनाएं मिलेंगी जो वास्तव में हुई हैं। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी वो कहानियां जिन्होंने इतिहास को बदल दिया, वो व्यक्तित्व जिन्होंने दुनिया को हिला दिया, और वो घटनाएं जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हर कहानी गहरी रिसर्च के साथ तैयार की जाती है ताकि आपको सच्चाई का एहसास हो सके। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता कितनी शक्तिशाली होती है। ये कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और आपके नजरिए को बदल देंगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन सच्ची कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाने से हजारों साल पहले जिन्नातों को आग की लपट से पैदा किया था। ऐसी आग जो धुआं थी, ना रोशनी, बल्कि एक तेज और आज़ाद तासीर रखने वाली मखलूक थी। जिन्नात इस धरती पर इंसान से पहले रहते थे। उनके शहर पहाड़ों के अंदर, रेगिस्तान की गहराइयों, समंदरों की तहों और वीरान जंगलों में आबाद थे। उस वक्त जिन्नातों की नस्लें अलग अलग थीं। कोई परहेजगार था, कोई सरकश था, कोई बादशाहों की तरह था, तो कोई आम मजदूर की तरह। जिन्नातों के भी घर होते थे, लेकिन मिट्टी के नहीं, बल्कि पत्थर, आग और हवा से बने हुए। उनके घरों के दरवाजे इंसानों को खाली जगह लगते थे, लेकिन असल में वहाँ एक पूरी दुनिया होती थी। जिन्नात खाते पीते, शादी करते और बच्चे पैदा करते थे और मरते भी थे। उनमें भी मौत लिखी हुई थी, बस उसकी उम्र इंसानों से कहीं ज़्यादा लंबी होती थी। जिन्नातों में भी मुसलमान थे जो अल्लाह की इबादत करते थे, कुरान सुनते थे, नमाज पढ़ते थे, और जिन्नात में काफिर भी थे जो शैतान के रास्ते पर चलते थे। जिन्नातों की मस्जिद थी, लेकिन इंसान की तरह दिखाई नहीं देती थी। वहाँ अल्लाह का नाम गूंजता था और सजदे होते थे, लेकिन इंसान उसे महसूस नहीं कर पाता। जिन्नातों की दुनिया का एक बड़ा कायदा था कि वे बेवजह इंसानों के सामने जाहिर नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इंसानों की परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपनी एक मखलूक के तौर पर पैदा किया। लेकिन जब इंसान गुनाहों में डूबता है, जब वो ताज़ीब, जादू और शिर्क के रास्ते पर जाता है, तब वो खुद जिन्नातों की दुनिया का दरवाज़ा खोल देता है, और यहीं से इंसान और जिन का रिश्ता शुरू होता है। जिन इंसान से ज़्यादातर ताकतवर होते हैं, तेज चलता है, गायब हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नाम से डरता है। कुरान की एक आयत भी उसके जिस्म को जला देती है। इसलिए जो जिन ईमान वाला होता है वह इंसानों से दूर रहता है, और जो बागी होता है वही इंसानों को डराता है। जिन्नातों के भी बादशाह होते हैं जिनके हुक्म पर लाखों जिन चलते हैं, और उन्हीं में से एक इब्लीस था जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और हमेशा के लिए शैतान बन गया। इब्लीस के गिरने के बाद जिन्नातों की दुनिया के दो साफ रास्तों में बट गई। एक रास्ता अल्लाह की इताअत का था और दूसरा सरकशी और घमंड का। और इसी दौर में जिन्नातों के कबीलों ने अपने अपने इलाके तय कर लिए। कोई पहाड़ों में रहने लगा, कोई वीरानों में रहने लगा, कोई कब्रिस्तानों में रहने लगा, आसपास कोई समंदर की गहराइयों में रहने लगा। जिन्नातों के शहर इंसानों की तरह शोरगुल वाले नहीं होते थे, बल्कि खामोश में बसते थे। वहाँ बाजार होते थे जहाँ
چیزیں پیسوں سے نہیں بلکہ طاقت اور وفاداری سے بدلی جاتی تھی۔ جناتوں کی عورتیں انسانوں کی طرح نازک نہیں تھیں بلکہ بے حد تیز اور سمجھدار ہوتی تھیں۔ وہ اپنے بچوں کو بہت سخت تعلیم دیتی تھیں کہ انسانوں سے دور رہو کیونکہ انسان کمزور ہے۔ لیکن اس کا رب بہت طاقتور ہے۔ جناتوں کے بچے پیدا ہوتے ہی اڑ نہیں سکتے تھے، انہیں برسوں سکھایا جاتا تھا، قرآن کی آیتیں بھی سکھائی جاتی تھی، کیونکہ جناتوں پر بھی شریعت لاگو ہوتی ہے۔ جو مسلمان جن ہوتے ہیں وہ رمضان میں روزے رکھتے تھے اور مسجدوں میں جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کی صفیں انسانوں سے الگ ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جناتوں کا ایک سبد ایمان لایا تھا اور قرآن سن کر رو پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جناتوں میں بھی دعوت کا سلسلہ چلا، لیکن دوسری طرف کافر جن شیطان کے ساتھ مل کر انسانوں کو بہکانے لگے۔ وہ انسانوں کو سپنوں میں ڈراتے تھے، آوازیں نکالتے تھے، سائے بن کر دکھتے تھے تاکہ انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ جن کی انسان کے جسم میں تبھی داخل ہو سکتا ہے جب انسان خود اپنے دل اور جسم کو گناہوں سے کمزور کر لے۔ شراب، زنا، جادو ٹونا اور شرک ایسے دروازے ہیں جن سے جن آسانی سے داخل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے یا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ جن تڑپنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام آگ کی طرح اسے جلاتا ہے۔ جناتوں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ انسان اگر سمجھ جائے کہ اس کی حفاظت صرف اللہ کرتا ہے تو کوئی جن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جناتوں کے بادشاہوں میں بھی انصاف اور ظلم دونوں تھے۔ کچھ بادشاہ اپنی قوم کو انسانوں سے دور رکھتے تھے اور کچھ انہیں انسانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکساتے تھے، لیکن ہر جن جانتا تھا کہ قیامت کے دن اسے بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کے اعمال پوچھے جائیں گے جیسے انسان سے پوچھے جائیں گے۔ وہی وجہ تھی کہ جناتوں کی دنیا جتنی رہسیہمئی تھی اتنی ہی ڈراؤنی بھی تھی اور اتنی ہی اللہ کے قانون میں بندھی ہوئی بھی تھی۔ اور جناتوں کی دنیا میں سب سے خوفناک دور تب آیا جب کچھ سرکش جن بادشاہوں نے انسان کی بستیوں کے پاس اپنے اڈے بنا لیے۔ وہ جانتے تھے کہ انسان ڈر سے کمزور پڑ سکتا ہے اور ڈر ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ رات کے وقت عجیب آوازیں سنائی دینا، اچانک سائے دکھنا، سپنوں میں ڈراؤنے چہرے آنا، یہ سب انہی جناتوں کی چالیں تھیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں پر ان کا کوئی بس نہیں چلتا تھا، کیونکہ جو انسان صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، چاروں پل اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنی ڈھال بناتے ہیں، وہاں جن کی دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں کرتی۔ جناتوں کے بزرگ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کہ اس انسان سے دور رہنا جو اللہ کا نام لے کر سوتا ہے، کیونکہ اس کے آس پاس فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے۔ جناتوں کی آپسی جنگ بھی انسانوں کی جنگ سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی تھی۔ ایک جن کی چیخ سے پہاڑ نکل جائے اور جب آگ سے بنی مخلوق آپس میں ٹکراتی تھی تو انسانوں کو صرف ہوا کا تیز جھونکا محسوس ہوتا تھا، لیکن اصل میں وہاں کوئی جنگ چل رہی ہوتی تھی۔ جناتوں کے قاضی اور عالم بھی ہوتے تھے جو انہیں قرآن کی آیتیں سے نصیحت کرتے تھے کہ شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، کیونکہ آخرکار جہنم کی آگ اس
آگ سے کہیں زیادہ بھیانک ہے جس سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ کئی جن اس نصیحت پر توبہ کر لیتے اور کئی اپنے گھمنڈ میں اور ڈوب جاتے تھے۔ انسانوں میں جو اوجھا تانترک اور جادوگر بنتے ہیں وہ دراصل انہی سرکش جناتوں سے سودا کرتے ہیں، اپنی عبادت چھوڑ کر جن کی اطاعت کرتے ہیں اور بدلے میں کچھ جھوٹی طاقت پا لیتے ہیں، لیکن جن انہیں بھی آخرکار دھوکہ ہی دیتے ہیں کیونکہ شیطان کا راستہ کبھی وفا کا نہیں ہوتا۔ جناتوں کی دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ سب سے کمزور جن بھی اس انسان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے جو اللہ سے کٹا ہوا ہو، اور سب سے طاقتور جن بھی اس انسان سے ڈرتا ہے جو سفید میں سجدے میں روتا ہے۔ قیامت کے قریب جب سور پھونکا جائے گا تو جن اور انسان دونوں بے ہوش ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ کوئی پہاڑ، کوئی سمندر، کوئی آگ، کوئی ہوا کسی کے کام نہ آئے گی۔ اس دن جنات بھی انسانوں کی طرح کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ایک موقع دے، لیکن جواب وہی ہوگا جو انسانوں کو ملے گا کہ اب لوٹنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس دن جن اور انسان دونوں اپنے اپنے اعمال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جن اللہ کی اطاعت میں رہا ہوگا وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہوگا، اور جو سرکش تبھی انسان کو سمجھ آئے گا کہ جناتوں کی دنیا سے ڈرنے کی نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ جس نے اللہ کو پکڑ لیا اسے کسی جن، کسی سائے، کسی اندھیرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور جناتوں کی دنیا کا آخری اور سب سے گہرا راز وہ تھا جسے بہت کم جن جانتے تھے کہ انسانوں کے اعمال کا اثر ان کی دنیا پر بھی پڑتا ہے۔ جب کسی انسانی بستی میں زنا عام ہو جاتا ہے، جب جھوٹ، فریب اور ناانصافی پھیلتی ہے تو وہاں سرکش جن مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جب کسی علاقے میں اذان بلند ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور لوگ سجدے میں گرتے ہیں تو وہاں کے جن کمزور پڑ جاتے ہیں اور کئی تو اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے جناتوں کے عالم جن انسانوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سی قوم اللہ کے قریب ہے اور کون سی شیطان کے قریب ہے۔ جناتوں کی دنیا میں بھی ماں اپنے بچوں کو کہانی سناتی ہے، لیکن وہ کہانی ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ نصیحت کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ دیکھو انسان کو مت کمزور سمجھو، وہ مٹی سے بنا ہے لیکن اس کا رب آسمان کا مالک ہے، اور جس دن انسان سچے دل سے اللہ کو پکارا اس دن آگ سے بنی طاقت بھی راکھ ہو جاتی ہے۔ جناتوں میں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت پر لگائے جاتے ہیں، خاص کر اس انسانوں کی جو معصوم ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں یا اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، لیکن انسان انہیں محسوس نہیں کر پاتا کیونکہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ جناتوں کی دنیا میں رات اور دن انسانوں جیسے نہیں ہوتے، وہاں وقت بھی الگ طرح سے چلتا ہے۔ کئی بار جن کو جو ایک رات لگتی ہے انسان کے لیے وہ کئی دن بن جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ کوئی پل میں غائب ہو گیا یا سالوں بعد اچانک لوٹ آیا۔ جناتوں کی شادیاں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ وہاں مہر طاقت اور عہد سے طے ہوتی ہے، اور طلاق اور طلاق بھی ہوتا ہے، کیونکہ جناتوں پر بھی وہی اصول لاگو ہوتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ جن مرتے بھی ہیں لیکن ان کی موت انسانوں کی طرح دکھائی نہیں دیتی، بس اس کی موجودگی اس جگہ سے ختم ہو جاتی ہے اور ان کی روح بھی اسی رب کے پاس جاتی ہے جس نے انہیں پیدا کیا تھا۔ جناتوں کی قبریں بھی ہوتی ہیں لیکن انسانوں کی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پاتی،
اور جب کبھی انسان کسی ویران جگہ بنا بسم اللہ کے جاتا ہے اور اچانک دل گھبرانے لگتا ہے تو وہ دراصل اسی سرحد پر کھڑا ہوتا ہے جہاں دو دنیا ایک دوسرے کو چھوتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں یہ کہانی انسان کو یہ سکھا کر ختم ہونے لگتی ہے کہ جناتوں کی دنیا کوئی فلم یا افسانہ نہیں بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے ڈرنا بیوقوفی ہے۔ اصل ڈر اس دن کا ہونا چاہیے جب انسان اور جن دونوں ایک ہی میدان میں اپنے اعمال لے کر کھڑے ہوں گے، اور اس دن نہ آگ کام آئے گی نہ مٹی، صرف انسان کام آئے گا، اور جو یہ بات سمجھ گیا اس کے لیے جناتوں کی دنیا بھی ایک نشانی بن جاتی ہے اللہ کی قدرت کی۔ اور جناتوں کی دنیا میں ایک اور سچائی یہ بھی ہے جسے انسانوں سے ہمیشہ چھپایا گیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جن کا ایک نظام جڑا ہوتا ہے جسے قرین کہا جاتا ہے۔ جو انسان ایک ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ہر اعمال کو دیکھتا ہے، نیک انسان کا قرین بھی کمزور اور خاموش رہتا ہے، اور گناہگار انسان کا قرین اسے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخری فیصلہ ہمیشہ انسان کا ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جنات انسان سے عیاشی بھی کرتے ہیں کہ انہیں اتنی آزادی ملی ہے۔ جنوں کی دنیا میں کئی بار انسانوں کے نام سے فیصلے سنائے جاتے ہیں کہ فلاں انسان نے اللہ کو یاد کیا، اس لیے اس علاقے میں رہنے والے شرکش جنوں کو وہاں سے ہٹنا ہوتا ہے، اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کی لاپرواہی کی وجہ سے کسی جگہ کو جنوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تب وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگتا، لیکن اصل میں وہاں انسانی ایمان کی کمی نہ جنوں کو طاقت دے دیتی ہے۔ جناتوں کی دنیا میں علم کی بہت قدر ہے۔ وہاں ایک عالم جن ہزاروں سال قرآن اور پرانی کتابوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے وہ انسانوں کو گمراہ کرنے والے سے نفرت کرتے ہیں۔ جناتوں کے کئی قبیلے آج بھی چھپ کر قرآن سنتے ہیں اور انسانوں کی مسجدوں کے آس پاس رہتے ہیں تاکہ اللہ کے کلام سے جڑے رہیں۔ جناتوں کی دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ مانی جاتی ہے کہ کسی جن کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیا جائے، کیونکہ آگ سے بنی مخلوق کے لیے اصلی سکون ٹھنڈے پانی یا اندھیرے میں نہیں بلکہ رب کی یاد میں، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ چیخ جن اس وقت مارتا ہے جب اس پر قرآن پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی دنیا ہلنے لگتی ہے۔ جناتوں اور انسانوں کے بیچ جو پردہ ہے وہ قیامت تک رہے گا، لیکن کبھی کبھی اللہ کسی کو عبرت کے لیے کچھ دکھا دیتا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے کہ وہ اس کائنات میں اکیلا نہیں ہے اور اس کی حرکت دیکھی جا رہی ہے۔ اور اسی احساس کے ساتھ یہ کہانی اور گہری ہوتی جاتی ہے کہ جناتوں کی دنیا جتنی ڈراؤنی لگتی ہے اتنی ہی اللہ کی قدرت کی گواہی دیتی ہے، اور انسان اگر چاہے تو جنات سے نہیں بلکہ اپنی نفس اور شیطان سے جنگ جیت کر سب سے طاقتور بن سکتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو انسان لمبی کہانی کے ہر لفظ میں چھپی ہوئی کہ اللہ کا سہارا ہی سب سے بڑا سہارا ہے، اور اس کے بنا انسان اور جن بھی صرف کمزور مخلوق
है। तो दोस्तों, अगर आपको ये टाइम गेट स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। आपके प्यार से ही मिलती है मुझे ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लाने की एनर्जी। तैयार हैं समय